नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बकरा आयत नंबर 144 से। कद बेशक या तहकीक, नरा हम देख रहे हैं। ये कद जो है ना, इस पे थोड़ी सी बात करूंगी आज, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ा। मैंने इसके बारे में आपको कोई इतनी तफसीलात नहीं बताई। जैसा कि दूसरे पारे से मैंने आपको कुछ कुछ बातें ऐसी बताना शुरू की हैं कि जो आपको अपनी कॉपी पे लिखनी भी हैं और उनको याद भी रखना है, और फिर आइंदा वो बार बार आएंगी। ये जो लफ्ज़ है ना कद, इसका मतलब हम करते हैं तहकीक, यकीनन भी कर सकते हैं। होता ये वही है जो इन्ना है, बेशक। इसका तर्जुमा हम बेशक भी कर सकते हैं, तहकीक भी कर सकते हैं, यकीनन भी कर सकते हैं। असल क्या है, ये भी ताकीद के लिए है। जैसे कल मैंने आपको बताया था लामे ताकीद, जोर देने के लिए, व इन कानत लकबीरतन, लकबीरतन यकीनन, लाजमी तौर पे ये बहुत भारी है। तो ये लामे ताकीद था। इन्ना जब शुरू में लगता है वो भी ताकीद के लिए लगता है, बेशक, कोई शक नहीं इसमें, यकीनन। कद लगाते हैं वो भी इसी के लिए, बेशक, यकीनन, लाजमी तौर पे ऐसा है। अब आगे आगे आप देखते जाएंगे कि ताकीद के लिए ही कितने ज्यादा कहीं हरूफ हैं, कहीं अल्फाज हैं। एक नून ताकीद भी था, नून ताकीद वाला, शद वाला जो नून है, वो जहां पे होता है, जैसे वला फला तकूनन्ना, तुम बिल्कुल ना होना, फला नुवल्ली जन्ना का, हम जरूर ब जरूर तुझे फेर देंगे। तो ये पीछे हमने कई दफा पढ़ा। अब आप एक काम किया करें, एक सफ़े के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें ताकीद के लिए जो जो अल्फाज आते हैं, उन सब को इकट्ठा लिख लें या लाइनें लगा लें कि इस लाइन में मैंने कद वाले जो अल्फाज हैं वो लिखने हैं, जिसमें लामे ताकीद वाले, नून ताकीद वाले, या जिन जिन हरूफ से, जैसे कसम शुरू में खाते हैं वाव कस्मिया, वो भी ताकीद के लिए होता है ना, किसी चीज पे जोर देने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अरबी में अल्फाज ही ऐसे होते हैं कि बात में शिद्दत पैदा हो जाती है। हम तो उर्दू में अपनी आवाज से, अपने लहजे से, अपने बोलने से उनमें शिद्दत पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ अल्फाज ही कुछ ऐसे हैं, कुछ हरूफ ऐसे हैं जो ताकीद पैदा कर देते हैं। जैसे सूरह असर जो है, क्या है उसका पहला सेंटेंस, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अब बताना अल्लाह क्या चाहता है कि इंसान खसारे में है। तो कितना जोर उसमें पैदा किया कि सबसे पहले कसम खाई, वाव कस्मिया आ गया, वल अस्र, कसम है जमाने की, एक जोर पैदा हो गया। फिर इन्ना लगा दिया, बेशक, मजीद जोर पैदा हो गया, इन्ना, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, लामे ताकीद भी आ गया, यानी इंसान खसारे में है। अभी एक चौथा भी इसमें कोई और भी है, मतलब चार किस्म के जोर पैदा करके फिर उस बात को किया गया, तो वो बात कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो कद के बारे में मैंने आपको जो बताना है कि ये है तो इन्ना ही, एक बात तो यही ज़हन में रखें। इसका तर्जुमा बेशक ही कर सकते हैं, यकीनन भी कर सकते हैं। फर्क ये है कि कद जो आता है वो फेल पे आता है और इन्ना इस्म पे आता है। यानी इस्म से पहले अगर लगेगा तो वो फिर कद नहीं लग सकता। कभी आया कि कद अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, नहीं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि अल्लाह इस्म है, इस्म से पहले इन्ना आएगा, और कद आएगा हमेशा फेल से पहले। बस एक ये बात आपने याद रखनी है, वरना ये चार चीजें हो गई हैं ताकीद के लिए, लाम ताकीद और नून ताकीद वाला और कद और इन्ना। ठीक है, ये हरूफ ताकीद हैं सारे के सारे। कद यकीनन या बेशक, नरा हम देख रहे हैं। अब देख लो, देखना जो फेल है ना, इसलिए इससे पहले कद लगा, नून मीन हम, कद नरा यकीनन या बेशक हम देख रहे हैं, तकल्लुबा बार बार फिरना, तकल्लबा या तकल्लबू से
الٹنا پلٹنا. دل کے لیے عربی میں لفظ کیا آتا ہے؟ قلب. قلب ہوتا ہے، قلب نہیں ہوتا. قلب جو ہے نا کاف ڈنڈے والے کاف سے، وہ تو قلب کتا ہوتا ہے. قلب جو ہے قاف کے ساتھ وہ دل کو کہتے ہیں. تو دل کا الٹنے پلٹنے سے کیا تعلق ہے؟ انسان کا دل بھی الٹتا پلٹتا ہی رہتا ہے نا، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو تقلب کا مطلب ہوتا ہے پھرنا. قد نرا تقلبا، تحقیق دیکھ رہے ہیں ہم بار بار پھرنا. وجہ کا، تیرے چہرے کا. وجہن چہرے کو کہتے ہیں، ویسے پورے جسم کے لیے بھی وجہن کا لفظ ہے. ہم آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا دیکھ رہے ہیں. فی السماء، آسمان میں. آسمان کی طرف ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا یا پھرنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فا پس، لا لام تاکید. ترجمہ ہم اس کا ترجمہ البتہ ہی کرتے ہیں، ضرور بضرور. وَلِّيَنَّكَ، یہ نون جو ہے شد والا، یہ بھی زور دینے کے لیے ضرور بضرور. یہ تاکید پر تاکید ہے. ایک تو ہوتا ہے نا تاکید پیدا کی لا کے ساتھ، پھر تاکید پر تاکید کیا ہوئی؟ ضرور. اب یہ دونوں بلو کلر سے کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ کہ دونوں ہی تاکید پیدا کرنے کے لیے، لا بھی اور نون تشدید بھی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے کا تجھ کو یا آپ کو. اب یہ واللہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھا، اس کی شکل بس بدل گئی. واللہ یولی، ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، اس قبلے کی طرف. ترضاہا، کہ آپ پسند کرتے ہیں اس کو. تا آپ، را زاد یا، راضی ہونا، پسند کرنا. رضا یرضا. ترضاہا، آپ پسند کرتے ہیں اس کو. ہا، اس کو، ہا کی ضمیر ہے مؤنث کے لیے، قبلتن مؤنث ہے اس لیے ہا آیا. فولی، ساتھ ہی حکم بھی آ گیا. ہم آپ پہلے کہا ہم آپ کو پھیر دیں گے، ساتھ ہی فرمایا فولی، تو پھیر لیجئے. وجہ کا، اپنا چہرہ. شطرا، طرف. شطرا آدھے حصے کو کہتے ہیں. ویسے وہ صفائی والی حدیث ہے نا، شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. تو شطرہ کا مطلب ہوتا ہے سمت، جانب، طرف، جہت. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. ہم آپ کو پھیر دیں گے مسجد الحرام کی طرف. ایک ہوتا ہے لفظ مسجد، یہ اسم ظرف مکان ہے. میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا ظرف مکان اور ظرف زمان کیا ہوتا ہے. تو جگہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ اسم ظرف مکان ہوتا ہے. تو مسجد جگہ ہے نا ایک، تو مسجد بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں مسجد جا رہے ہیں. تو یہ مسجد اور مسجد میں کوئی فرق ہے یا بس ایسے ہی ہم بولتے رہتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ؟ ان دونوں میں فرق ہے. یہ دیکھیں مسجد الحرام، جیم کے نیچے زیر ہے تو کیا بنا؟ مسجد. اس کا تو مطلب مسجد ہی ہے، نماز کی جگہ. وہ جو مسجد ہم بول دیتے ہیں اس کا مطلب مسجد نہیں ہوتا، وہ پوری بلڈنگ نہیں ہوتی. اس سے مراد ہے سجدے کی جگہ. مسجد، جس جگہ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ کہلاتی ہے مسجد. بعض اوقات ایک ہی نقطے سے ہم محرم سے مجرم بن گئے، ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم لفظ کو بدل دیتے ہیں اور اس سے میننگ بدل جاتا ہے.
بعض اوقات نقطے کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات زبر زیر کا فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف اس کا ایکسنٹ سے ہی میننگ چینج ہو جاتا ہے. مسجد الحرام، یہ بھی بعض اوقات ذہن میں آتا ہے بندے کہ یہ حرام مسجد کیوں ہے. مسجد اور حرام، حرام سے تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے نا کہ حرام چیزیں، یہ کھانا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، جانا حرام ہے، تو یہ مسجد بھی حرام ہے. ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو یا کسی کو نہ پتا ہو، تو یہ حرام سے یہاں مراد ہے حرمت والی. حرمت والی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس جگہ پہ بہت سی چیزوں کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. وہاں پہ کسی کو مارنا حرام ہے، کسی کو گالی دینا حرام ہے، کسی کی عزت کی حرمت ہے، کسی کی جان کی بھی حرمت ہے، کسی کی چیز چرانا حرام ہے، مال کی بھی حرمت ہے. اس لیے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، حرمت والی مسجد. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم. حیثو کے ساتھ جب ما لگانا، اس کا مطلب ہو گیا، یعنی کہ میننگ میں وسعت پیدا ہو گئی ماں لگنے سے. ویسے یہاں پہ ماں کا کوئی مطلب نہیں. ماں کا مطلب ہم نے پڑھا جو، ماں کا مطلب پڑھا نہیں، ٹھیک ہے. وہ جو، جس کا، جون سا بھی کبھی ہوتا ہے اس کا مطلب، اور نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی بھی مطلب اس کا نہیں. یہ صرف حیثو کے مفہوم میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ہے. حیثو ما کنتم، جہاں پر بھی تم ہو، جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو. تو یہ جہاں کہیں، ویسے تو حیثو جہاں بھی، حیثو کنتم جہاں بھی ہو تم، لیکن حیثو ما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو. حیثو ما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو، کیونکہ جمع ہے تم، اس لیے سب بھی ساتھ لگا ہے. تا ہوتا ہے واحد، تما مثنیٰ، اور تم جمع. تا تما تم، تی تما تننا. گردان میں نے آپ کو شروع میں یاد کروائی تھی ضمیر کی. حیث ما کنتم جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو پس پھیر لو. واللہ سے ہی یہ لفظ ہے، پھیر لینا، رخ کرنا. فولو تو تم پھیر لو، وجوہکم، یہ نیا لفظ تو نہیں آ گیا وجوہکم، پرانا ہی ہے. کس کی جمع ہے؟ وجہکم کی. کئی دفعہ یہ آیا قد نرا تقلب وجہک، پھر آیا فولی وجہک، اب آیا فولو وجوہکم، پھیر لو اپنے چہروں کو. وجوہ جمع. شطرہ اسی کی طرف، شطرہ بھی پہلے آ گیا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. اب آ گیا شطرہ اسی کی طرف، اپنے چہروں کو اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف پھیرنا. وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب. پہلے بھی ہم نے پڑھا اوت الکتاب، لیکن اب میں ایک نیا کانسیپٹ ایک آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے. کہیں پہ آتا ہے اہل کتاب کے بارے میں آتیناہم الکتاب، آتیناہم الکتاب، اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے دی ہم نے ان کو کتاب. کہیں پہ آتا ہے الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو دی گئی کتاب، جو لوگ دیے گئے کتاب. اب تھوڑا سا آپ غور کریں، سوچیں کیا ان دونوں میں فرق تو کوئی بھی نہیں ہے. جن کو ہم نے کتاب دی، اللہ فرما رہے ہیں
ظاہر ہے اللہ ہی نے کتاب دی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ دیتے ہیں الذین اوتوا الکتاب، جن جو لوگ دیے گئے کتاب، تو ہمیں تو بظاہر ان میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ لیکن پورے قرآن میں آپ ذرا غور کیجئے گا، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ملے گا، بڑی دلچسپ بات ملے گی کہ جہاں پہ بھی آیا نا اوت الکتاب، تو اہل کتاب ہیں کون سے ہیں، ان کی کتاب کون سی ہے؟ تورات اور انجیل۔ جہاں پہ یہ بات بتانی ہو کہ انہوں نے تورات اور انجیل کو صحیح طور پہ نہیں مانا، غلط مانا ہے، وہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے، ان الذین اوتوا الکتاب، بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اور جہاں پہ آیا الذین آتیناہم الکتاب، وہاں پہ ان لوگوں کی بات آئے گی جن لوگوں نے اس کتاب کو صحیح طور پہ مانا۔ ایسے بھی لوگ تھے نا جنہوں نے کتاب کو، تورات انجیل کو، اپنی کتابوں کو، ان کو مانا بھی، ان پہ عمل بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے ان میں تحریفات بھی کی۔ تو یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں نا، جب ان کا ذکر آئے گا تو اوت الکتاب آئے گا، مجہول کا صیغہ ہے، اور جہاں صحیح ماننے والے لوگوں کا ذکر ہوگا وہاں معروف کا صیغہ ہے۔ چلیے یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اور جب آپ بار بار یہ آئے گا تو پھر ہم دیکھتے رہیں گے کہ واقعی یہ صحیح بات ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، لیعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ انہ الحق، بے شک وہ حق ہے۔ کیا؟ انا، بے شک، ہوں وہی، الحق حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، غافل۔ اب غافل ہی ٹھیک تھا، با کیوں لگ گیا ساتھ؟ ترجمہ تو اس کا ہم کوئی بھی نہیں کر رہے، ساتھ غافل کے تو نہیں کہہ رہے نا، تو یہ با زائد ہے۔ اب وہ حروف بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی جو زائد ہوں گے۔ کیا زائد حروف بلا وجہ لگ جاتے ہیں؟ زائد حروف بھی تاکید کے لیے لگتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے تاکید کے لیے 4 چیزیں پڑھی تھی، لام تاکید، قد، انا، اور واو قسمیہ۔ اب ایک 5ویں چیز بھی آ گئی جو زائد حروف لگتے ہیں ساتھ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر، اما، یہ اصل میں تھا ان اور ما، اس کو جب جوڑ کے لکھا گیا پھر پڑھتے ہیں ہم اما، بے شک علیحدہ بھی لکھیں تو پڑھا ایسے ہی جائے گا، ان، اور پھر ما لکھیں، میم پہ شد ڈالیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اما، اس سے جو، یا عملون، وہ عمل کرتے ہیں یا وہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے اہل کتاب اس وقت وہاں پہ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی؟ تو اہل کتاب کیا کر رہے تھے؟ اعتراضات کر رہے تھے نا۔ قد نرا تقلبا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی نا، اس لیے آپ بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آپ کو گراں گزرتا تھا کہ آپ کعبہ کی طرف بیک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو سب کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا محبت ہے اس میں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اٹھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ کیا محبت چھلک رہی ہے نا، جیسے ماں اپنے بچے سے جب کہتی ہے نا میں لے دوں گی نا جو بھی چیز تم مانگ رہے ہو،
میں ضرور لے دوں گی تمہیں، میں تمہاری بات مان لوں گی اور تمہیں وہ مل جائے گا جسے تم پسند کرتے، ضرور مل جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کے چہرے کا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ کہا اور اگلا ہی ساتھ ہی فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اور جب یہ والا حکم آیا، اس وقت نماز جاری تھی، نماز کے اندر آپ موجود تھے اور نماز پڑھا رہے تھے، آپ امام تھے، پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اندر یہ حکم آیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کے حکم پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کیا آپ نے کہ چلیں سلام پھیر کے اب اگلی رکھتے جب شروع کریں گے اپنی صفیں سیدھی کر لیں گے، امام کی جگہ آگے ادھر لے آئیں گے، مقتدیوں کو پیچھے لے آئیں گے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں نماز آپ پڑھنی تھی۔ اب جس پیچھے مقتدی تھے پیچھے جانا تھا امام کو، اور مقتدیوں کو اس طرف آنا تھا، لیکن نماز کے اندر ہی قبلے کی تبدیلی۔ اور جس جگہ پہ آپ نے یہ قبلہ تبدیل کیا، وہ جگہ جو تھی اس پہ اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور اس میں دو رخ پہ دو مینار بنے ہوئے ہیں، دونوں طرف، ایک جو پہلے قبلے کی طرف، ایک دوسرے قبلے کی طرف۔ تو لوگ جاتے ہیں عمرے وغیرہ کے لیے تو وہاں دیکھ کے آتے ہیں وہ مسجد، وہاں نماز پڑھ کے بھی آتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف۔ اور پھر جس نے یہ بات جہاں جہاں سنی، فوراً انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا۔ کئی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے آگے ایک شخص نے آواز دی تو کہا کہ قبلے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا، انہوں نے نماز کے اندر ہی انہوں نے بھی رخ چینج کر لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب، ان کو تو یہ ہضم نہیں ہوگا، جانتے وہ ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ جانتے ہیں۔ کیسے جانتے تھے؟ کیونکہ یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت تھی کہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہ کعبہ ہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبہ تھا، اور اس کے بعد 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1000 سال تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب انبیاء، سب لوگ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا۔ ان کی تورات میں یہ موجود تھی باتیں، انہیں پتا تھا، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد ہیکل سلیمانی کی جب تعمیر ہوئی ہے، تو وہ 1000 سال تک جو انبیاء آئے وہ لوگ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، یہ جو لام ہے یہ کس چیز کا ہے؟ چھوٹا سا لکھ لیا پھر ساتھ، یہ بھی لام تاکید ہے۔ ان اگر، وَلَئِن اتَّبَعْتَ، البتہ اگر اتباع کی تو نے، سوری وَلَئِن أَتَيْتَ، اور البتہ اگر لے آئیں آپ، عطا یاد ہی تو ہوتا ہے آنا، لانا کب ہوتا ہے اس کا مطلب؟ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر
آپ لائیں، پوری آیت میرا خیال پڑھتے ہیں، اتیت الذین، آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب، بکلی آیت، ہر ایک نشانی. اب یہ جو بکلی کے ساتھ با لگا ہے نا، اس کی وجہ سے اتیتا کا مطلب لانا، آنا کی بجائے لانا ہو گیا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اس کے بعد با لگ جائے تو پھر اس کا مطلب آنا نہیں رہتا، لانا ہو جاتا. بکلی آیت، ہر ایک نشانی بھی آپ اگر لے آئیں ان اہل کتاب کے پاس، ما تابعو، نہیں وہ پیروی کریں گے، تابع داری کریں گے، قبلہ تک، تیرے قبلے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو ہر ایک واضح نشانی بھی آپ دکھا دیں تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما، اور نہیں، انت، آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اور ان کو اگر آپ ساری نشانیاں بھی دکھا دیں تو تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما بعضهم، اور نہیں ان میں سے بعض، بتابعین، پیروی کرنے والا، قبلۃ، بعض، کسی دوسرے کی قبلے کی، یا کسی دوسرے یا بعض کے قبلے کی. یہ بعض اور بعض کون ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہیں، یعنی یہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے. والائن، اور البتہ اگر، تباتا، آپ نے پیروی کی، احواہم، ان کی خواہشات کی. احوا، ہوا کی جمع ہے، اوپر سے نیچے کرنا. تو خواہشات بھی انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں، تنزل میں، گہرائی میں لے جاتی ہیں. ہو سکتا ہے ہوا کا لفظ بھی اسی سے ہو، جو ہوا چلتی ہے، اوپر سے نیچے گرنا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. ان کی خواہشات کیا تھی کہ ہمارے قبلے کی پیروی کی جائے. من بعد اس کے، ما جاءک، جو آ گیا آپ کے پاس یا آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، العلم سے. العلم سے یہاں کیا مراد ہے؟ وحی کا علم، قرآن و حدیث کا علم. انکا، بے شک آپ، اذن، تب. اس سے پہلے آپ نے پڑھا اذا، اب آ گیا اذن. اب ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، لکھ رکھیں اپنے پاس. ویسے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں اذن کا تب اور اذا کا جب، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے، اور اذن کا تب. لیکن اس کو یاد رکھیں کہ اذن جو ہے وہ حاضر کے لیے ہوتا ہے، اور اذا جو ہے وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اذن حال کے لیے اور اذا ماضی کے لیے. ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے واسطے. یہاں اذن تب. لامن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان کے پاس، اوت الکتابہ، جو دیے گئے ہیں کتاب، بکلی آیتن، ہر قسم کی نشانی، ما تابعو قبلتک، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی. وما انت بتابعین، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہ ان میں سے کوئی پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے قبلے کی.
یعنی جو یہود و نصارہ جو ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی کے قبلوں کو نہیں فالو کرتے. یروشلم کے اندر ہی دونوں کا قبلہ الگ الگ ہے، دونوں یروشلم کو قبلہ بناتے ہیں، لیکن جو یروشلم کی مشرقی سمت ہے، مشرقی گوشہ ہے، وہ عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، اور جو اس کا مغربی گوشہ ہے وہ یہود نے اپنا قبلہ بنایا. تو اس لیے فرمایا آپ ان کو ہر ایک نشانی بھی دکھا دیں تو یہ آپ کے قبلے کو نہیں ماننے والے، اور آپ بھی نہیں مانیں گے ان کے قبلے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرتے، اور آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے بھی نہیں آپ کو. اور البتہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، اللہ کا کی طرف سے یقینی علم آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر پھر آپ نے ان کی خواہشات کی کے پیچھے چلے، انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت آپ یقیناً ظالموں میں سے ہیں. یہ کہنا جو ہے دراصل ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے، بس یہ سب امت کو سنانا بھی مقصود ہے. یہ ہمیشہ کے لیے پوری امت کے لیے اس میں میسج ہے کہ جو ایسا کبھی بھی کرے گا تو اذا لمن الظالمین، تب وہ ظالموں میں سے ہو جائے. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب. اب دیکھیں یہاں پہ معروف ہے، دیے گئے کتاب نہیں ہے، یہاں پہ آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے ان کو کتاب یعنی تورات، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو. عرفان کیا ہوتا ہے؟ معرفت سے. معرفت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو علم ہوتا ہے نا، علم کوئی بتا دے کوئی بھی بات تو وہ علم ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ حالات سے، علامات سے، آثار سے، غور و فکر سے، گہری نظر سے کسی چیز کو جاننا اور پھر پہچاننا، وہ پھر معرفت ہوتی ہے، اسے عرفان کہتے ہیں. ہر شخص اپنی اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے. جیسے کسی اللہ بتا دیا کسی نے کہ اللہ ایک ہے تو وہ علم ہے، اللہ کو اس کی نشانیوں سے پھر جو پہچاننا ہے وہ معرفت ہے، وہ عرفان ہے. یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. ابنوں کی جمع ابناء. وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لیکتمون، البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق، حق کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں. اب ہو کیا جو ضمیر ہے یہ قرآن کے لیے بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. قرآن کو بھی پہچانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن پھر بھی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپا رہی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.